अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब मसलसल ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई थी कि नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन खान साहब की बहनों ने यह फैसला किया कि हम सब इकट्ठे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हुकूमत भी ये कह रही है कि जी हमने तो कोई ऐसी ऑफर की नहीं। कल हलीमा खान साहिबा भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, रात तक वहां पे धरना भी जारी रहा। बड़ी तादाद में वहां पे तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, लेकिन बाद में उस धरने को कॉल ऑफ कर दिया गया। हलीमा खान साहिबा ने वहां पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने 26 नंबर चुंगी पर हमें कहा कि मोहसिन नकवी की कॉल आई है कि अगर नौरीन नियाजी सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दें तो हम मुलाकात करवा देंगे। हमने वकला से मशवरा किया तो वकला ने कहा कि ये बहुत गलत चीज है। फुल कोर्ट का जो बेंच है, फुल कोर्ट बेंच का हुक्मनामा मौजूद है जिसमें 18 लोगों की मुलाकात करवाने की इजाजत है, जिसको ये वायलेट कर रहे हैं। आज हम सुबह से अदालत थे, ये कैद तनाई खत्म की जाए, यानी हलीमा खान साहब ने बताया। उसके बाद नौरीन नियाजी साहिबा भी वहां पे पहुंच गई थी, लेकिन नौरीन नियाजी साहिबा की गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात नहीं करवाएगी। अब इसमें कुछ सहाफी भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जी ये मुलाकात नहीं करना चाहते, ये है वो है। तो भाई नौरीन नियाजी साहिबा तो वहां पे मौजूद थी, हुकूमत करवा देती मुलाकात अगर उन्होंने करवानी होती। और दूसरी बात यह है कि कोई कह रहा है जी वो तो 1 बजे आना था तो वो 2 बजे आई, कोई कह रहा था जी वहां पे 2 बजे आना था तो वो 3 बजे आई। मतलब इतने हम सादा हैं। सुबह 7 बजे बैरिस्टर गौहर साहब की और आजम स्वाति साहब की भी तो मुलाकात होगी थी ना। तो जब मुलाकात करवानी होती है तब तो कोई इशू नहीं होता, मुलाकात करवा दी जाती है। जब नहीं करवानी होती तो फिर जो मर्जी होता रहे, वो नहीं करवाई जाती। इवन के नौरीन नियाजी साहिबा ने भी कहा कि मैं वहां पे पहुंच गई थी और मैंने जो वहां पे मुतलका SHO खड़ा होता है ड्यूटी के लिए, उनको भी कहा कि भाई आप जेल हुकाम को बता दें कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इसलिए कि मैं मीडिया से बार बार सुनती हूँ कि मेरी मुलाकात होनी है, मेरी मुलाकात होनी है। लेकिन वंस अगेन कल दोबारा फिर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इस सारी चीज के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो खान साहब की एक बहन को इजाजत मिल गई थी और उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने वो फैसला किया। भाई आपको किसने कहा था कि उनको इजाजत मिल गई है? क्या हुकूमत ने आपको कोई तहरीरी तौर पे बताया? फिर वो हुकूमत जिन्होंने एक बहन को इजाजत दी थी वो आपकी मुलाकात क्यों नहीं करवाते? आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई उन्होंने, वो तो हमारी मुलाकात भी नहीं करवाते, तो क्या गारंटी है कि वो खान साहब की एक बहन की मुलाकात करवाएंगे अगर कोई नई दरखास्त दी जाए? लेकिन मुझे ये लगता है कि जो दबाव है तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर, उनके वोटर सपोर्टर का, वो उस दबाव को शिफ्ट करना चाहते हैं खान साहब की बहनों के ऊपर। और इसमें अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लीडरान ये समझते हैं कि खान साहब की बहनों की वजह से उन पे भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब की बहनें जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप मामलात को लेकर चलना चाहती है वो उस तरह चीजों को आगे लेके नहीं चल रही। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या ये लीडर्स जो हैं वो इतने सादा हैं, इनको ये यकीन है कि जिस तरह हुकूमत कह रही है वो करवा देगी? हुकूमत ने 7 महीने से जो मुलाकातें नहीं करवाई और वो आपकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रही? देखे ना, अगर हलीमा खान साहब इशू है तो बैरिस्टर गौहर तो इशू नहीं है, उनकी मुलाकात करवा दे हुकूमत। तो ये तो फिर एक सिर्फ और सिर्फ बयानियां बनाने की कोशिश है ना। और उसमें बहुत सारे लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी खान साहब की अपनी बहनों के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर कोई इशू है, अगर कोई मुलाकात नहीं करवा रहा, वो तो हुकूमत है। अगली स्टोरी जनाब लाहौर से बड़ी वो अफसोसनाक स्टोरी है। कल एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। अब ये कोई बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर नहीं था, काना के इलाके में एक बड़ा इस तरह का घर था कि कोई ज्यादा पक्का भी नहीं लग रहा था, उसकी छत तो बिल्कुल लग रहा था कि मुनासिब नई तरीके से नहीं बनी भी, और इसी वजह से फिर वो गिरी। उसमें 14 बच्चों के जाँ बाक होने की खबर है, जो टीचर हैं वो भी जख्मी हुई हैं। अब हुकूमत पंजाब भी कह रही है कि इस पर नोटिस लिया जाएगा और इनके खिलाफ तहकीकात होंगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कल मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में बैठ के जो सीनियर सहाफ़ी हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, नियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने ये खबर दी कि इस लाहौर में पता नहीं 100 से ज्यादा ऐसी स्कूल की इमारतें हैं, सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं, जिनके हवाले से ये रिपोर्ट है कि वो किसी टाइम भी गिर सकती हैं और जानी नुकसान हो सकता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको देखा जाए। ये कोई पहला वाकया नहीं। कल एक और शहर से भी इस तरह की खबर आ रही थी कि वहां पे किसी स्कूल की दीवार गिरी है, वहां पे भी बच्चियां जाँ बाक हुई हैं। इससे पहले डेरा गाजी खान से भी इस तरह की खबर आई, वहां पे एक स्कूल का छत गिरा, उधर भी पता चला कि 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। और एंड ऑफ द डे जो मेन इसकी बड़ी वजह है,
اکثر جگہوں پہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہی جو فنڈز کی کمی ہے، وہ جو غربت ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور سم ٹائم یقیناً جو انتظامیہ ہے ان کی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے بعد کیا دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ دن تو اس کے اوپر بحث ہوگی، اس کے بعد کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا، وہ کچھ دیر کے لیے مورل پینک کریٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر جائے تو اس کے اوپر جناب وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ٹی وی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ کل بھی رات کو شام سے ہی جناب وہ مسلسل ٹی وی دکھاتا رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے بعد کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کرے گا۔ جب دوبارہ اس طرح کا واقعہ ہوگا پھر اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر سے بڑی خبر ہے جی، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ کالعدم جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے سرگرم جو رکن ہیں شوکت میر صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر یہ کل رات کے قریب تقریباً آئی اور اس وقت بتایا گیا کہ جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ شوکت میر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما گرفتار شوکت نواز میر کون ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پوری تفصیلات وغیرہ بھی دی ہوئی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ مظفر آباد کے قریب کہیں سے ان کو پکڑا گیا ہے، اور جو خبر دی گئی ہے اس کے مطابق ڈپٹی کمشنر مظفر آباد جو منیر قریشی صاحب ہیں، انہوں نے شوکت نواز میر کی گرفتاری کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے، اور ڈپٹی کمشنر منیر قریشی کے مطابق شوکت نواز میر کو دھیر کوٹ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے خفیہ اطلاع پر دھیر کوٹ میں مشترکہ یہ آپریشن کیا، یہ کارروائی کی جس میں شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا۔ تو یقیناً ان کی کوئی مخبری وغیرہ ہوئی ہے جس کے بعد ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے اندر آبویسلی ابھی بھی احتجاج وغیرہ جاری ہے۔ وہ جو تاثر ہے کہ وہاں پہ چیزیں بالکل نارملائز ہو گئی ہیں، ویسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کر لیں، وہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی آف دی ریکارڈ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں، ان کو روکنے کا جو معاملہ ہے مبینہ طور پہ وہ بھی کافی سنجیدہ ہے، اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ الزام لگتے ہیں ایون کے انتظامیہ کے اوپر۔ اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران علی صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے، جس میں انہوں نے ونس اگین کشمیر کی جو جاری صورتحال ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ وہاں پہ جو بلاکڈ ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو نہیں بھیجا جا رہا، ادویات کو روکا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں رکاوٹیں ختم کی جائیں اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے، بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ تو بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں شوکت میر صاحب، لیکن اوبیسلی ان کی جو سپورٹ ہے وہ کافی وائڈ سپریڈ ہے، وہ کافی پھیلی بھی ہے۔ ان کے فوراً جانے سے وہ کوئی احتجاج اس طرح ختم تو نہیں ہوگا، لیکن یقیناً یہ ایک انتظامیہ کے لیے اور حکومت کے لیے بڑی کامیابی ہے، جو ایک کسی بھی امپورٹنٹ رہنما کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں شوکت نواز میر صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اب تک کا سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے۔ کچھ پہلے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، کچھ ٹویٹر ہینڈلز وغیرہ اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ شوکت نواز میر مقبوضہ کشمیر چلے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے خیال میں اب وہ خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ اب خود انتظامیہ نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کی خبریں آپ کو پتا ہے کافی دنوں سے ان کے اوپر تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جی جولائی کے بعد سے حکومت کے لیے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ ونس اگین کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اگلے 6 سے 8 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان میں کوئی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس چیز سے قطع نظر کہ حکومت بہت سارے ٹارگیٹس اپنے اچیو کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی اگلے 4، 6 یا 8 ہفتے میں جو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جناب ہو جائے گی، اور کچھ لوگ تو عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ مجھے اس طرح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت جو خود حکومت کے دوست ہیں، جو خود جن کا تعلق حکومت سے ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں جتنے کانفیڈنٹ وہ پہلے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اس کے اوپر بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نہیں آ رہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس سسٹم کے اندر، اور 28ویں ترمیم جو ہے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے،
چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے, چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یہ 28ویں ترمیم کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی بھی ترمیم اب تک آئی ہے اس دور حکومت میں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے عمران خان صاحب سے جڑتی ہے. جو کچھ بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اس میں بڑا ایک فیکٹر ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کی سیاست ہے. ان کو کس طریقے سے پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا ہے, اس کے حوالے سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اور 28ویں ترمیم میں بھی عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جن کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جو دیگر چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, جس طرح نئے صوبوں کا ذکر ہو رہا ہے, گورننس کے ماڈل کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہ چیزیں بڑی عوام دوست چیزیں اگر وہ ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو حکمرانوں کی طاقت ہے ان کو کم کریں گی, نیچے تک چیزوں کو بھیجیں گی, اور عوام کو ہو سکتا ہے کہ ان کا شیئر جو ہے طاقت کے اندر اس میں اضافہ کیا جائے. تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز پہلے بھی شیئر کی ہے, کہ یہ 28ویں ترمیم کو یہ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہونے دیں گے. اور جس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ جی آج پاس ہو جائے گی, کل پاس ہو جائے گی, میری خبر یہ ہے, آج تک میری خبر یہ ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ ہم نے 28ویں آئینی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دینا, اور صوبوں کی تقسیم, بڑے شہروں کو وفاق کے زیر انتظام دینا, نیچے تک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانا, بہت ساری چیزیں, مطلب مختلف جو ماڈلز ہیں جن چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے, ان میں سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں 28ویں ترمیم میں, کچھ ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن ان چیزوں کے حوالے سے دونوں جو حکمراں جماعتیں ان کے تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی. اب یہ تقسیم تو نہیں ہو رہی نا, خدا نہ خواستہ, یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں یونٹ بنیں گے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ گورننس کی جائے گی, اور ایک چھوٹے یونٹس ہیں, بہتر جو ہے وہ گورننس ہوگی, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. نہ پنجاب میں کسی کو قابل قبول ہے, نہ ہی سندھ میں قابل قبول ہے, اور عین ممکن ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں بھی کسی کو قابل قبول نہ ہو. لیکن 28ویں ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ فی الحال وہ اڑی ہوئی ہے. اگلی خبر جناب امریکہ کے حوالے سے ہے. جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے, یہ میڈیا بھی اس کو اس طرح رپورٹ کر رہا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. امریکی عدالت نے ٹرمپ کے حکم نامے کو ہوا میں اڑا دیا. جی ہاں جی, ٹرمپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اگر آ کے امریکہ میں اپنا بچہ پیدا کرتا ہے, یعنی کسی خاتون کے ہاں اگر امریکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی امریکن نیشنلٹی مل جاتی ہے. ٹرمپ نے کہا یہ نہیں ہوگا, انلیگل لوگ بھی آ جاتے ہیں, ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ جو برتھ رائٹ ہے, برتھ سٹیزن شپ رائٹ, یہ جناب ہم واپس لے رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے آرڈر دے دیا, لیکن اب جو ادھر کی سپریم کورٹ ہے اس نے اس کو ہوا میں اڑا دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ اس کے مقابلے میں کیا پتا ایک نئی آئینی ترمیم لے آئیں اور سپریم کورٹ سے اوپر ایک آئینی کورٹ بنا دیں, اور آئینی کورٹ جو ہے ادھر پھر یہ معاملہ چلا جائے اور پھر ادھر جا کے اس کا فیصلہ ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت کا کوئی وزیر آ کے کہے کہ فیصلہ تو آ گیا ہے, اب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروا لیں, ہم تو نیشنلٹی نہیں دیں گے. ابھی تک تو اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا. میرا نہیں خیال دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی بیان آتا ہوگا کہ کوئی وزیر آ کے کہے جی الیکشنز کا فیصلہ تو آ گیا لیکن یہ کروا لیں الیکشنز. آپ کو اگر کوئی یاد پڑتا ہے تو پڑھتا ہو, مجھے نہیں پتا. اور اسی طرح اگر کہیں پہ کوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کسی ملک کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جو امریکہ کی ہے وہاں پہ اس قسم کی سچویشن ہوگی. لیکن نوئنگ ٹرمپ, انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے تو ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں آگے. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ دنیا کا جو طاقتور ترین آدمی ہے, کبھی وہ نیو یارک کے میئر کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. بے بس کس چیز کے آگے ہوتا ہے؟ وہ عوام کے جو ووٹ ہے, جو ووٹ کی طاقت ہے, جو ووٹ کی عزت ہے, وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے, اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے, وہ بے عزت ہو جاتا ہے کہ بھائی پر وہ سے پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتا تھا ممدانی کو نہیں آنے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اس کی نیشنلٹی ختم کر دوں گا. لیکن ممدانی آ گیا اور نیو یارک کا میئر بھی بن گیا, پھر اس نے اس سے ملاقات بھی کر لی. کیوں کر لی؟ اس نے کہا کہ چلو میں تو بے عزت ہو گیا لیکن ووٹ کی عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. تو ووٹ کی عزت ایسے ہوتی ہے. اور اسی طرح اب یہ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کو پسند تو نہیں آئے گا صدر ٹرمپ کو, لیکن آئین اور قانون کے آگے اس کو پتا ہے کہ میری نہیں چلتی ہے, اور آئین اور قانون کے اوپر جو عملداری ہے وہ پھر حکومتوں نہیں یقینی بنانی ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ آل دو کہ کبھی ادھر ادھر ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے وہ چیزیں پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی کیونکہ ان ممالک میں روایات ہیں, آئین اور قانون کی عملداری ہے.
تو اینی وے بڑا یہ فیصلہ ہے. جو بھی وہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں یا ایون کوئی وزٹر ہے، اگر اب بھی وہ جا کے وہاں پہ ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس بچے کو آٹومیٹکلی جو امریکن سٹیزن شپ ہے وہ بھی ملے گی. سپریم کورٹ نے اس قانون کو دوبارہ بحال کر دیا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.